कॉमर्स सीमा। और दोस्तों, जिस तरह कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद है प्रोफेसर डॉक्टर कंदील अब्बास साहब। आप प्रोफेसर हैं स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, कायद आज़म यूनिवर्सिटी में, और मिडल ईस्ट के एक्सपर्ट हैं, और पर्टिकुलरली ईरान और मिडल ईस्टर्न पॉलिटिक्स को बड़ी गहरी निगाह रखते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। जी, बहुत शुक्रिया आपका भी। डॉक्टर साहब, आपको जहमत दी। आज जब ये जो सऊदी अरब और ईरान का जो रिप्रोचमा हुआ, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। एक तरफ तो ये बात की जा रही है कि अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी रिट्रीट में है, अमेरिका का इन्फ्लुएंस खित्ते में रिट्रीट में है। और एक तरफ ये बात की जा रही है कि चाइना ने अपने जो जो डिप्लोमेटिक कार्ड्स हैं वो बहुत अच्छे खेले हैं। आप क्योंकि ईरान एंड मिडिल ईस्टर्न पॉलिटिक्स पे बड़ी गहरी निगाह रखते हैं, आप ये बताएं कि ये जो जो रिप्रोचमा है सऊदी अरब और ईरान का, और दोबारा डिप्लोमेटिक एम्बेसीज ये सारा खुलेगा, ईरान को पर्टिकुलरली इससे क्या फायदा होने वाला सर? देखिए, ये तकरीबन 7 साल के गैप के बाद दोबारा से ये ताल्लुकात बहाल हो रहे हैं। 2016 में सऊदी अरब में एक मारूफ शिया स्कॉलर थे बाकरुन नम्र, उनको जब फांसी दी गई तो उसके बाद ईरान में कुछ प्रोटेस्ट हुआ। उस प्रोटेस्ट में सऊदी एम्बेसी पे भी अटैक हुआ, और उसके बाद दोनों मुल्कों के ताल्लुकात खत्म हो गए और दोनों ने एम्बेसीज एक दूसरे के मुल्कों में बंद कर दी थी। और इससे पहले ही चूंकि अरब अजम की लड़ाई तो हमें पता है सदियों पुरानी चल रही थी, लेकिन ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद तो ये डिवाइड और ज्यादा गहरी हो गई थी, और इसकी वजह से पूरी मुस्लिम दुनिया के अंदर हमें एक डिवाइड नजर आई, और फिर मिडिल ईस्ट में भी। लेकिन 2016 के इंसिडेंट के बाद हमें खास तौर पर मिडिल ईस्ट में बहुत ज्यादा डिवाइड नजर आई, और इस डिवाइड में फिर जो इंटरनेशनल पावर्स हैं वो भी इन्वॉल्व हो गई, और उन्होंने भी अपनी अपनी डायरेक्शन में इस रीजन में अपना रोल प्ले करना शुरू कर दिया। कुछ ने सऊदीया को सपोर्ट करना शुरू कर दिया, और कुछ ने ईरान को सपोर्ट करना शुरू कर दिया, उनके जैसे अपने इंटरेस्ट थे। और इस दौरान जो खित्ते के अंदर तब्दीलियां रूनुमा हुई हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि आप देखें 2015 से यमन की जंग शुरू हो चुकी थी, और यमन में नामनी जारी थी, और वहां पर सऊदी जब इन्वेजन हुआ यमन के अंदर, तो उसमें ईरान को ब्लेम किया गया कि ईरान हुतीज जो है उनको सपोर्ट कर रहा है, और इनडायरेक्टली ये सऊदी अरब और ईरान की लड़ाई कंसीडर की जाने लगी। जबकि ईरान का कहना यह था कि हमारी यमन को सियासी और इखलाकी हमायत है, लेकिन हम यमन को कोई डायरेक्ट सपोर्ट नहीं कर रहे। लेकिन फिर जब सऊदी अरब की तेल की तनसीबात पर अटैक हुए, और उससे तकरीबन अचानक सऊदी अरब की जो ऑयल की प्रोडक्शन है वो हाफ पर लानी पड़ी उन्हें, इसका उन्होंने डायरेक्ट ब्लेम दिया ईरान को। इसी तरह सीरिया के अंदर हमने देखा, जब बशार असद के खिलाफ मूवमेंट हुई तो वहां पे भी ईरान और सऊदी अरेबिया एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े हुए नजर आए हमें। और फिर कतर के मामलात में हमने देखा कि सऊदी अरब ने कतर की मुखालफत की, ईरान ने कतर की सपोर्ट किया। इसी तरह जो लेबनान के अंदर सूरत हाल चल रही है, बहरीन के अंदर सूरत हाल चल रही है, कतर यानी ईरान और सऊदी अरेबिया एक दूसरे के सामने नजर आते हैं। यानी अगर मिडिल ईस्ट को छोड़ भी दें तो बाकी इस्लामी दुनिया में जो फिरका वाराना कशीदगी है वो बाज़ औक़ात कहा जाता है कि अगर सऊदी अरब और ईरान के दरमियान सुलह हो जाए तो इस कशीदगी का भी खात्मा किया जा सकता है। अब जो ये चीन की सपोर्ट से ये डायलॉग हुआ है, अगरचे ये डायलॉग तो 2022, 21 और 22 में भी हुए इराक और ओमान की सपोर्ट से, और इसके 4 दौर भी हुए, और इनमें काफी चीजें जो आइस थी वो मेल्ट हो चुकी थी। लेकिन फाइनल स्टेज पे मेरा ख्याल है चीन ने बड़ा सरप्राइजिंग रोल प्ले किया है, और चीन के प्रेसिडेंट का जो विजिट था ईरान का भी और उसके बाद सऊदी अरेबिया का, इस दौरान उनकी ऐसी कोई डायलॉग हुए कि पिछले फिर 4 दिन के डायलॉग के बाद 10 मार्च को ये अनाउंस हुआ कि ईरान और सऊदी अरेबिया अपने ताल्लुकात को बहाल करने पर आमादा हो गए हैं, और अगले 2 महीनों के अंदर इन्होंने ग्रेजुअली अपने तमाम ताल्लुकात बहाल करने हैं। मैं समझता हूँ कि आपने जो पूछा है कि ईरान को क्या फायदा होगा, मेरा ख्याल है दोनों मुल्कों में ये रियलाइजेशन पाई जाती है, सऊदी अरब में भी ईरान में भी, कि पिछले 40 साल से ज्यादा अरसे में उन्होंने जब एक दूसरे के साथ कशीदा ताल्लुकात रखे तो इसका फायदा दोनों को नहीं हुआ, बल्कि इसका ज्यादा नुकसान ही हुआ है। इसलिए कि ईरान एक तरफ तो इंटरनेशनल सैंक्शंस का शिकार है, तो उन सैंक्शंस की वजह से तो वो दबाव में है ही,
لیکن خطے میں بھی سعودی عرب کی مخالفت کی وجہ سے اس کے لیے مشکلات موجود رہتی ہیں. اور دوسری طرف سعودی عرب کو بھی اندازہ ہو گیا ہے کہ ایران کے خلاف اس نے جو ایگریسو فارن پالیسی اڈاپٹ کی تھی، اس پالیسی کے تحت اس کی جتنے بھی ٹارگٹس تھے اس میں اس کو نہ صرف یہ کہ اچیو نہیں کر سکے بلکہ ناکامی کا سامنا کرنا پڑا. یعنی یمن کے اندر آپ دیکھیں کہ سعودی عرب نے پورا زور لگایا، پوری اسلامی دنیا کی فورسز کو اکٹھا کر کے ایک انٹرنیشنل فورس بھی بنائی، اس کے باوجود یمن میں انہیں کامیابی نہیں مل سکی. سیریا کے اندر بشار اسد جو ہے وہ سروائیو کر گئے ہیں، اور ایران کا یعنی جو نیریٹو تھا وہ سروائیو کر گیا ہے. اسی طرح ایران کی جو انفلوئنس ہے لبنان کے اندر، بحرین کے اندر، وہ بھی بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے روز بروز. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب عراق سے صدام کا خاتمہ ہوا، وہاں سے وہ نکالا گیا، تو ایران کو بہت بڑی سپیس یعنی مڈل ایسٹ کے اندر عراق کی صورت میں بھی ملی ہے. وہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ شیعہ میجورٹی کنٹری ہے اور ایران کے ساتھ ان کے تعلقات بھی بہت پازیٹیو ہیں. اس ساری صورتحال میں جو 2030 کا ویژن تھا MBS کا، محمد بن سلمان کا، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بھی یہ ریئلائزیشن ہے کہ اگر وہ ایران کے ساتھ اگر کشیدگی لے کر وہ اپنا ایک نیو نیریٹو کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے امپاسبل ہوگا. اگر وہ ایک جو ٹریڈیشنل نیریٹو تھا سعودی عربیہ کا، اور اس میں خاص طور پر جو کنزرویٹو سوچ تھی، اس کو بالکل سائڈ پہ رکھ کے اب وہ ماڈرنزم کی طرف چلے گئے ہیں، اور وہاں پر جو ویمن کی لبرٹی ہے وہ بہت زیادہ میں نظر آ رہی ہے. اور پھر بہت سے ایسی چیزیں، ایسا ملک جہاں پر ویمن کو ووٹ ڈالنے کا حق نہیں تھا، ڈرائیونگ کا حق نہیں تھا، وہاں پر اتنی زیادہ آزادی دی ہے کہ اب کنسرٹ ہو رہے ہیں اور وہاں پر میوزک شو ہو رہے ہیں. تو ایسی صورت میں انہیں بھی اندازہ ہو گیا ہے کہ اگر وہ 2030 کا ویژن لے کر آگے چلنا چاہتے ہیں اور مڈل ایسٹ میں اپنے آپ کو ایک پاور بنانا چاہتے ہیں، تو ایران جیسے ایک طاقتور ملک کے ساتھ کشیدگی کی صورت میں وہ اپنے 2030 ویژن کو بھی آگے نہیں بڑھا سکتے. تو اس سارے سیناریوں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ریئلائزیشن ریاض میں بھی اور تہران میں بھی موجود ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ ہم کوآپریشن سے آگے بڑھ سکتے ہیں، کنفرنٹیشن سے نہیں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ نے سر. یہ بڑا ایک ہولسٹک سی ہمارے سامنے جو ہے وہ انالیسز پیش کیا ہے اس حوالے سے. اس کو آپ سر کیسے دیکھیں گے کہ وہ جو محمد بن سلمان کا اسٹرانگ مین کا رول انہوں نے کردار ادا کرنے کی کوشش کی یمن میں، خطے میں ایک اگریسو پوسچرنگ کی، یہ اس کی بھی ایک ظاہری بات ہے ریٹریٹ ہے. اور جو آپ نے ویژن 2030 کی بھی بات کی، آپ کو یہ کیسا لگتا ہے کہ یہ جو امریکہ نے جو ابراہم اکارڈ کیا آپ اس کو، اور یہ جو ایک ٹرائی پارٹیٹ ایک ایگریمنٹ ہوا ہے، اس میں آپ اس کو ایک اس لیول کی ایک انگیجمنٹ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل کو اور مڈل ایسٹ کو قریب کرنا، UAE بحرین کو قریب کرنا اور چیزیں کرنا؟ تو بے شک ایران جو ہے وہ اور سعودی عرب دونوں مسلمان ملک ہیں، لیکن ان کی جو نفرتیں اور جو دشمنی تھی وہ کسی طرح بھی اسرائیل ورسز عرب سے کم نہیں تھی. اس کو آپ اس ایکویلنٹ سمجھتے ہیں جو اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ہے وہ ایک ابراہیم اکارڈ کروایا تھا؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ڈائلاگ ہوئے ہیں اس کے دو پرسپیکٹو بنتے ہیں. ایک پرسپیکٹو تو انٹرنیشنل سسٹم کے سیناریو میں دیکھا جا سکتا ہے، اور دوسرا ریجنل لیول پر اس کو انالائز کیا جا سکتا ہے. انٹرنیشنل پرسپیکٹو یہ ہے کہ پچھلے کوئی 8-10 سالوں میں چین اور روس جو ہے وہ امریکہ کی جو بالادستی ہے ورلڈ سسٹم کے اندر، اس کو بڑے سیریس انداز میں چیلنج کر رہے ہیں. اور اس میں جو رشیا نے یوکرین پہ اٹیک کیا، یہ اس کی ایک اپیرنٹ ایگزامپل ہمارے سامنے آئی ہے. یعنی پوری نیٹو کے ساتھ اس نے ٹکر لی ہے اور اس میں کوئی لگی لپٹی انہوں نے نہیں رکھی، اور اس پالیسی کو لے کر وہ آگے بھی چل رہے ہیں. اور دوسری طرف چائنا کی جو اکنامک ایکٹیویٹیز ہیں، وہ سی پیک سے لے کر آپ جب سعودی عرب اور ایران کے ساتھ انہوں نے کمپریہنسو اسٹریٹجک ڈائلاگ کر کے جو ایگریمنٹس کیے ہیں، یہاں سے بھی یعنی ایک چیز نظر آتی ہے کہ چائنا کا ایکسپینشن جو ہے وہ ڈفرنٹ ریجنز کے اندر بڑی تیزی کے ساتھ ہو رہا ہے.
اور اس کو روکنے میں امریکہ ناکام ہوا ہے. اور پھر آگے چل کے آپ یہ دیکھیں کہ جو اصل ورلڈ سسٹم کا اس وقت امپورٹنس ہے وہ یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل اسٹرکچرز ہیں جیسے ورلڈ بینک ہے, آئی ایم ایف ہے اور باقی جو نیشنل اسٹرکچرز ہیں, اس کے اندر امریکہ کا انفلوئنس اس وقت بہت زیادہ ہے, اور ویسٹرن کنٹریز کا. اس کو جب تک یہ انفلوئنس ہے, میں سمجھتا ہوں کہ آپ موجودہ ورلڈ سسٹم کو ڈینائی نہیں کر سکتے. اب اس کو بائی پاس کرنے کے لیے بہت سی اسٹیجز پر ہم نے دیکھا رشیا اور چائنا نے اپنے جو اتحادی ممالک ہیں یا جو اس کے ساتھ ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں ان کو یہ فیسلٹیز دینا شروع کر دیا کہ آپ ڈالر کی بجائے ہمارے ساتھ لوکل کرنسیز کے اندر ٹریڈ کریں. اور اس روبل اور یوان کے اندر جب ٹریڈ کے اوپر آئے تو اس کا انٹرنیشنل اکانومی میں بڑا امپیکٹ آیا ہے. اور خاص طور پہ ہم نے دیکھا کہ جب ایران کو چائنا نے $400 بلین کا جو پیکج دیا ہے, اس پیکج کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ایران جب بڑی انتھوزیاسٹک طریقے سے جے سی پی او اے کو کامیاب بنانے کے چکر میں تھا کہ کہیں یورپ اور امریکہ کے قریب جائے اور وہاں سے سینکشن ختم کرائے. 400 بلین کا جب ان کو پیکج ملا تو اس کی اہمیت ایران کے لیے ختم ہو گئی. اور اب جو انٹرنیشنل سیناریو ہے اس میں ایران جیسی کنٹریز جو ہے, وینیزویلا جیسی کنٹریز ہیں, پھر لوکل اور بہت سی کنٹریز ہیں, ان کو آلٹرنیٹو نظر آنے شروع ہو گئے ہیں کہ چائنا اور رشیا شاید ان کو سپورٹ کر سکتے ہیں. بعض اوقات اس طرح کی آوازیں ہمیں دیکھیں پاکستان میں بھی نظر آئیں. عمران خان صاحب کا جو آخری پیریڈ تھا اس میں کسی طرح کی بات کو لے کر کہا گیا کہ رجیم چینج کے اوپر شاید کوئی پروجیکٹ آیا تھا. تو یہ ایسی چیز ہے کہ ایک طرف تو انٹرنیشنل سسٹم کے اندر چائنا اور رشیا ہٹ کر رہے ہیں, اور دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو مڈل ایسٹ کے اندر صورتحال ہے اس میں بھی چونکہ یہ ٹریڈیشنلی امریکہ اور یورپ کا ایریا آف انفلوئنس مانا جاتا تھا, اور یہاں پر امریکہ کی مرضی کے بغیر کسی کے انٹرفیئرنس یا کسی کا ڈائلاگ یا کسی کا اگریمنٹ پاسبل نہیں نظر آتا تھا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اچانک جب چائنا کے پریزیڈنٹ نے ایران کا بھی وزٹ کیا اور اس کے بعد سعودی عربیہ کا بھی کیا, اور جو سعودی عربیہ میں اس سے چند مہینے پہلے بائیڈن صاحب نے وزٹ کیا تھا, لیکن جو پروٹوکول چائنا کے پریزیڈنٹ کو ملا, جتنا ہائی لیول کا پروٹوکول ملا, وہ بائیڈن صاحب کو نہیں ملا تھا. اور اسی لیے اب اس طرح کے جو ڈائلاگ ہوئے ہیں اس کے بعد کہا یہ جا رہا ہے کہ شاید سعودی عربیہ بھی گریجولی اپنے آپ کو امریکن بلاک سے ڈسٹینس کرنے کے چکر میں اور آلٹرنیٹ کی طرف جا کر اپنے باقی آپشنز کو بھی یوز کرنا چاہتا ہے. اور دوسری طرف ایران کے لیے بھی امپورٹنٹ یہ ہے کہ وہ پچھلے 40 سال سے زائد عرصے سے مسلسل کنفرنٹیشن کے ماحول میں رہا ہے. اب اگر انٹرنیشنل لیول پہ اسے چائنا اور رشیا کی سپورٹ مل رہی ہے, تو اگر ریجنل لیول پر بھی جو اس کا میجر کاؤنٹر پارٹ ہے یعنی سعودی عربیہ, اس کے ساتھ اس کی نارملائزیشن ہو جاتی ہے تو اس کی بھی بہت بڑی سکسیس ہوگی. ڈاکٹر صاحب, اس میں آخر میں جو میں آپ سے چیز پوچھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ اس کو پاکستان کے لیے کیا امید سمجھتے ہیں اگر سعودی عرب اور ایران قریب آتے ہیں؟ کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو کہ نواز شریف صاحب اور عمران خان صاحب نے کوشش کی کہ جی ہم تعلقات ٹھیک کرانا چاہتے ہیں, اینڈ تہران ریاض کے دورے بھی کیے, تو کہا جاتا تھا کہ یہ بھائی ہمارے قد سے بہت اونچی گیم ہے, ہم اس میں نہیں ہیں. سو دی سعودیز اینڈ دی ایرانیئنز ریلائڈ آن عراق عمان ایز این عرب کنٹریز, اور وہ سمجھتے ہیں ان کو زیادہ انہوں نے اہمیت دی, اور ادھر سے انہوں نے چائنا ایک گلوبل پلیئر کو اہمیت دی. آپ کیا سمجھتے ہیں ایران کی اور سعودی عرب کی یہ جو حالات بہتر ہوئے ہیں, اس سے پاکستان کو کیا ایڈوانٹیج ہوگا؟ کہ کیا ہمیں وہ جو کشمکش میں ہم رہتے تھے دونوں ملکوں کے حوالے سے, اس میں تھوڑا تناؤ ہمیں فائدہ ہوگا, یا ایران کے پاس آئل ریزروز ہیں اور ہم مارے پھر رہے ہیں تیل کے لیے, اور جس طرح مڈل ایسٹ والے ہمیں ڈیفرڈ پیمنٹ پہ آئل دیتے ہیں, تو یہ کس حد تک ہمیں پاکستان کو آپ ایسے کیسے دیکھتے ہیں؟ اس کی امید دیکھتے ہیں یا پاکستان اسی پرانے وہ اولڈ سسٹم میں ہی چلے گا؟ ہاؤ ڈو یو سی دس سر؟ دیکھیے, بڑا انفارچونیٹ ہے کہ پاکستان کے تعلقات سعودی عرب اور ایران کے ساتھ بہت فرینڈلی ہیں, اور اس میں زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان ٹینشن ہونے کے باوجود پاکستان کا کوئی ڈائریکٹ کانفلکٹ نہ تو ایران کے ساتھ ہے نہ سعودی عربیہ کے ساتھ ہے, اور اس وجہ سے پاکستان کو بہت بڑی سپیس ملتی تھی کہ وہ ان دونوں ملکوں کے ایک دوسرے کے قریب لائے, کیونکہ ان دونوں کے ایک دوسرے سے دور ہونے کی وجہ سے, کشیدگی کی وجہ سے نقصان بھی پاکستان کا بہت زیادہ ہو رہا تھا.
اس لیے کہ آپ دیکھیے کہ ایران اور سعودی عرب میں جب ٹینشن ہوتی تھی اس کی پراکسی وار ہمیں بعض اوقات پاکستان میں نظر آتی ہے، اور جو فرقہ وارانہ کشیدگی ہے اس میں بڑی شدت آتی ہے جو پاکستان کی بعض اوقات پوری نیشنل سیکیورٹی کو ڈیمیج کرتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ جیسے آپ نے بھی اشارہ کیا کہ پاکستان میں جو انرجی کرائسس ہیں وہ بھی ہماری نیشنل سیکیورٹی کا ایک کنسرن بنتے ہیں، اور اسی کو بیس بناتے ہوئے ہم نے RCD کے زمانے میں بھی اور اب ECO کے زمانے میں بھی ایک پلاننگ یہ کی ہوئی ہے کہ اپنے انرجی کے کرائسس کو ایران سے ہم ریزالو کر سکتے ہیں، اور ایران جو ہے پوری دنیا میں بہت سے ملکوں کی انرجی کی ضروریات پوری کر سکتا ہے۔ ہم نے بھی زرداری صاحب کے زمانے میں بڑا امپورٹنٹ ایک ایگریمنٹ ایران کے ساتھ کیا تھا گیس پائپ لائن کا، اور اس گیس پائپ لائن کے ایگریمنٹ میں اس وقت وہ گیس پائپ لائن ایران اپنا کام مکمل کر کے ہمارے بارڈر تک لے کے آ چکا ہے۔ اب صرف اتنا سا ٹائم ہے کہ ہم اس کو کنیکٹ کر دیں آپس میں۔ یہ کام ابھی پاکستان میں نہیں ہوا، یعنی گیس پائپ لائن کی جو پاکستان کی طرف سے تعمیر تھی وہ ابھی تک ہو نہیں سکی ہے، اور ابھی تک ہم آئل کرائسس میں اب دیکھ لیں کہ کتنے پریشان ہیں۔ اب ایسی صورتحال میں آپ نے چند ایک دو ہفتے پہلے کی خبریں تھی پاکستان میں کہ عام طور پہ پاکستان کا جواب یہ ہوتا تھا ایران کو کہ جی انٹرنیشنل سینکشنز ہیں، اس کی وجہ سے ہم یہ پروجیکٹ کمپلیٹ نہیں کر پا رہے۔ لیکن پچھلے 2-3 ہفتوں میں پاکستان میں ایسی خبریں آئی تھی کہ نہ کرنے کی وجہ سے، اس پروجیکٹ کی تکمیل نہ کرنے کی وجہ سے پاکستان کے اوپر جو اس وقت تک فائن ہے وہ $8 بلین تک پہنچ چکا ہے اس کو لیٹ کرنے کی وجہ سے۔ اب پاکستان نے مختلف چینل کے ذریعے امریکہ سے دو باتیں رکھی ہیں ان کے سامنے، یا تو یہ $8 بلین ہمیں دے دیں تاکہ ہم ایران کا فائن پورا کر دیں، یا پھر ہمیں اجازت دیں تاکہ ہم ایران سے آئل لے لیں۔ اب ان دونوں صورتوں میں سے ایک چیز تو پاکستان کو ان کو اوکے کرنی پڑے گی، جو کہ دونوں ان کے لیے پاسبل نہیں ہے۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ اگر سعودی عرب اور ایران کے درمیان کوئی صلح ہوتی ہے، قریب ایک دوسرے کے آتے ہیں، تو اس کا بہت پازیٹیو امپیکٹ پاکستان کے اوپر آئے گا۔ پاکستان کی جو سوسائٹی ہے، یعنی جو سیکٹیرین کلیشز ہیں اس میں کمی آ سکتی ہے، ایک پرامن فضا قائم ہو سکتی ہے، اور دوسری طرف جو اکنامک پاکستان کے کرائسس ہے اس میں اس کا بہت بڑا ایک رول سامنے آ سکتا ہے۔ لیکن میں جو اشارہ کر رہا تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان نواز شریف صاحب کے زمانے میں بھی اور عمران خان صاحب کے زمانے میں بھی دونوں طرف سے شاید ڈیمانڈ بھی ہے، اور ہم بھی چاہتے تھے کہ رول پلے کریں، اور دونوں دفعہ ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم ایک فوکل پرسن اپوائنٹ کریں گے جو اس ایشو کو دیکھے گا۔ یعنی ہم فوکل پرسن اپوائنٹ کرنے کے لیول تک ہی نہیں جا سکے، کسی کو اپوائنٹ ہی نہیں کیا۔ یہ وہ ڈپلومیٹک اپرچونٹیز تھی جو ہم نے لوز کی، لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسا ماحول جیو پولیٹیکلی ایسا ماحول بن گیا کہ اس کا میکسیمم بینیفٹ پاکستان کو مل سکتا ہے، اور اس کو بھی اگر پاکستان اویل نہ کیا اچھے طریقے سے اس اپرچونٹی کو بھی، تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پہ کرائسس در کرائسس میں گھرتا چلا جائے گا۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، پاکستان کو کوئی بولڈ سٹیپس لینے چاہیے اور پرانے بیگیج سے باہر نکلنا چاہیے۔ ٹھیک ہے ہماری ضروریات ضرور ہیں، لیکن انرجی کے حوالے سے کیونکہ ہماری آبادی بڑھتی جا رہی ہے، ہمارا امپورٹ بل بڑھتا جا رہا ہے، تو اس حوالے سے ہمیں اس اپرچونٹی کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ تھینک یو ویری مچ پروفیسر ڈاکٹر قندیل عباس صاحب سر فار یور ٹائم فار میکنگ اس انڈرسٹینڈ دس ایران سعودی رپروچما۔ سر بہت شکریہ۔ تھینک یو ویری مچ۔